अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात। बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं और उससे कुछ कंसर्न्स भी जो है ना वो उठ रहे हैं और उनके ऊपर आज ज़रा बात करेंगे। सबसे पहले तो एक ये है कि खबर आप सुन लीजिए कि हुकूमत पाकिस्तान ने प्रेसिडेंट ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ देने की सिफारिश कर दी है। और ये आपको मालूम है कि उन्होंने ये कहा है कि ये जो इंडिया पाकिस्तान की जो कुछ चंद घंटे की जो लड़ाई हुई थी, उसमें जो उन्होंने रोल प्ले किया है उसका ट्रंप साहब को रिवॉर्ड देना चाहिए और नोबेल पीस प्राइज़ देना चाहिए। और ये पता नहीं किसने सिफारिश करवाई है, बहरहाल कर दिया है उन्होंने। दूसरी बात ये है कि मार्को रूबियो साहब ने कॉल किया है आज प्राइम मिनिस्टर को। उसमें उन्होंने क्या डिस्कस किया होगा, क्या-क्या चीज़ें सामने आ सकती हैं, उसका भी ज़रा तज़िया करते हैं। प्रेज़िडेंट ट्रंप के साथ जो मुलाकात हुई है आसिम मुनीर साहब की, वो उसके बारे में कंसर्न्स जो हैं वो ये हैं कि वो मुलाकात किसी भी तरफ से अभी तक हमें पता नहीं चल रहा कि वहाँ पे क्या डिस्कस हुआ है। तो जिसकी वजह से क्या है, एक एयर ऑफ कन्फ्यूजन जो है वो हम फील कर रहे हैं और लोग भी उसके ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं कि क्या चीज़ें जो हैं वो डिस्कस हुई हैं और क्या चीज़ें तय हुई हैं वहाँ पे। अब उसके ऊपर लोगों की कान ज़रा खड़े होने शुरू हो गए हैं कि क्या हुआ क्या होगा। इसके अलावा ज़रा चीज़ें देखते हैं, ईरान और इसराइल का जो मामला चल रहा है, 17वां जो हमला है वो ईरान ने इसराइल के ऊपर किया है, हैफा वगैरह के ऊपर, और बाकी चीज़ें भी चल रही हैं। इसका तजिया करेंगे, जंग जहाँ पे अगर चलती है तो कहाँ तक जाएगी, पाकिस्तान के ऊपर क्या-क्या इम्पैक्ट हो सकता है, किस तरीके से होता है, रीजन के ऊपर क्या हो सकता है, ये सब चीज़ें जानने के लिए हम चलते हैं अमेरिका और बात करते हैं सीनियर राइटर जनाब साद हफीज़ साहब से। उनसे पूछेंगे कि क्या वो चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम साद भाई। जी, वालेकुम सलाम। साद भाई, ये सबसे पहले तो ये जो नोबेल पीस प्राइज़ की जो सिफारिश कर दी है हुकूमत पाकिस्तान ने, इसके ऊपर ज़रा मुझे बताएँ कि क्या ट्रंप साहब जो है वो डिज़र्व करते हैं ये नोबेल पीस प्राइज़? ट्रम्प साहब ने गाज़ा के ऊपर कुछ नहीं किया। कितने महीनों से ये चल रहा है। उन्होंने जनवरी में प्रेसिडेंट का ओहदा उठाया और वहाँ भी कुछ नहीं किया। अभी ईरान में हफ्ते भर से खूनरेज़ी जो हो रही है वो भी देखने वाली है। तो और किसी जगह तो यूक्रेन में भी उन्होंने कोशिश की काफ़ी, लेकिन अभी तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ उनका। तो सिर्फ एक जंग को रुकवाने में इंडिया और पाकिस्तान के नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट करना मेरे ख्याल में ज़रा सा ओवर स्ट्रेच है। ज़रा आगे चला गया है पाकिस्तान। एक तरह की लगता है ऐसे है कि वो हिंदुस्तान को ये दिखाना चाह रहा है कि ये जो उन्होंने क्लेम किया है, जो कि डिनाई किया है हिंदुस्तान ने कि ट्रंप साहब इन्वॉल्व थे सीज फायर करवाने में, उसको भी यूटिलाइज किया इन्होंने और थोड़ी बहुत एक तरह की कम बैक है, तरह से रिवॉर्ड दे रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप को, जो कि ये एक मीटिंग हुई है वॉशिंगटन में आसिम मुनीर के साथ। तो ये बेसिकली फोटो ऑप है, जरा सा वो है, पब्लिक रिलेशन कर रहे हैं और इसमें कोई सीरियसनेस कि ये जो इन्होंने इस तरह किया है, इसका चले इम्पैक्ट हम जांचेंगे कि क्या होता है। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जो मार्को रूबियो साहब की कॉल आई है प्राइम मिनिस्टर को, वो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अभी तो मुलाकात आर्मी चीफ साहब से हुई है उनकी। तो इसके साथ ही मार्को रूबियो की कॉल आ जाना, एक तो ये है कि मुझे समझ नहीं आती कि वजीर खारजा होके वजीर आजम को क्यों वो फ़ोन करते हैं, प्रोटोकॉल को क्यों नहीं फॉलो किया जाता। हमारे यहाँ इतनी भी वो एक वो बिल्कुल एक इज्जत की बात नहीं की जाती कि भाई आप अपने लेवल के बंदे से बात करते हैं, आप अगर बात करनी है तो वो आप करें उनसे। वजीर खारजा जो हमारे हैं इसहाक डार साहब, एक तो ये मुझे बताएं। दूसरा ये कि ये जो उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान मशरक़ वस्ती में अमन की हर कोशिश में तामीरी किरदार अदा करने को तैयार है, तो ये इससे क्या हम अखज़ कर सकते हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है ना कसाना साहब कि जब फौजी क़यादत हमारी सिविलियन गवर्नमेंट को, फॉर्म 47 वाली जो गवर्नमेंट है उसको ही रिस्पेक्ट नहीं करती, उसको ही वो कुछ मानती नहीं है। और ये रिफ्लेक्शन है फील्ड मार्शल की जो मीटिंग्स हुई हैं वॉशिंगटन के अंदर, कि उसमें कोई सिविलियन रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। तो ये लगता मेरा ऐसे ही है कि जैसे कि एक तरह की आफ्टर थॉट है और फॉलो अप कॉल उन्होंने सिविलियन प्राइम मिनिस्टर को ये दिखाने के लिए कि भाई पाकिस्तान में एक सिविलियन सेटअप भी है, तो मार्को रूबियो की इनकी कॉल आई है। तो इट्स एन आफ्टर थॉट, कोई इसमें मेजर उसकी सिग्निफिकेंस नहीं है। दूसरी चीज ये आती है कि हमारे जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और फॉरेन मिनिस्टर हैं,
جب وہ بولتے ہیں وہ کوئی خاص بات ایسی کوئی کرتے نہیں, ان کو کوئی سیریسلی نہیں لے سکتا, جیسے ہمارے ڈیفینس منسٹر بھی اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو اگر ان لوگوں کو تو مارکو روبیو نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ بھائی ایٹ لیسٹ پاکستان میں کوئی سویلین نمبر 1 جو ہوگا وہ شہباز شریف ہے. انفارچونیٹلی تو یہی سیٹ اپ ہے, تو انہوں نے ڈائریکٹلی کال کی. اس میں پروٹوکال کی کوئی بات نہیں ہے, جسٹ اے کوسچن یہ کہ پاکستان کا سیٹ اپ جو ہے سویلین, جو کہ بیسکلی فوج کا ایک ایک وہیکل ہے, ایک طرح کا ایک سسٹم, ایک انسٹرومنٹ ہے, اس کو کال کر کے بتا دیا, اپڈیٹ کر دیا کہ ہماری یہ کال ہوئی تھی اور یہ باتیں ہوئی تھی. اس میں عاصم منیر کی جو میٹنگ ہوئی ہے ٹرمپ صاحب کی, اس کی اسپیسیفکس نہیں ڈسکس کی ہے. میں نے وہ دیکھا ریڈ آؤٹ اس کا, اس کے اندر جو خفیہ باتیں ہوئی ہوں گی, جو امپورٹنٹ باتیں ہوئی ہوں گی, وہ اس ریڈ آؤٹ میں نہیں تھی. کیونکہ اس میں تو بیسیکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جنوبی ایشیا میں امن کے لیے حوصلہ افزا جو ہے وہ اقدامات ہمیں کرنے چاہیے, اور پاکستان بھارت سے تمام تصفیہ طلب امور پہ بامعنی مذاکرات کے لیے تیار ہے. اور پاکستان انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی مقبوضہ کشمیر, سندھ طاس معاہدے اور تجارت اور انسداد دہشت گردی پر بھی بات چیت ہونی چاہیے. یہ تو جنیرک قسم کی باتیں, یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ ایسی باتیں جو ہیں وہ, لیکن ایکچوئل سٹوری کیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر انہوں نے وہ باتیں نہیں کی ہوں گی جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ چیف صاحب کے ساتھ ہوئی ہیں؟ میں صرف 2 چیزوں کو کہوں گا اس وقت, اور وہ جو ہے ٹرمپ صاحب کا جو 1.5 منٹ کی جو ان کی ریئیکشن تھی, میٹنگ جو ہوئی تھی ان کے ساتھ, عاصم منیر کے ساتھ, اس میں انہوں نے نمبر 1 یہ بات کی کہ they understand Iran very well, they understand Israel, but they understand Iran more. تو اسینشلی یہ ڈسکشن میرا یہ خیال ہے, اور جس سچویشن یہ تھی نا کہ وہاں وٹکاف بھی تھا جو مڈل ایسٹ کا ان کا انوائے ہے, بڑا امپورٹنٹ آدمی ہے, بڑا کلوز ہے ٹرمپ سے, اور یہ اور پاکستان کی سائڈ پہ 2 ہی لوگ تھے, ایک تو یہ عاصم منیر خود, اور دوسرے یہ ISI کے جو چیف ہیں اور جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں. تو یہ سیکورٹی کے ریلیٹڈ ایشوز کے اوپر بات ہوئی ہوگی. میرے خیال میں بیسس کی تو کوئی بات نہیں ہوئی ہوگی کہ امریکنس کو ہیوی بامبرز جو ہیں ان کو ڈیگو گارسیا میں ہیں, وہ ڈائریکٹلی فلائی کر سکتے ہیں ایران کے اوپر. پاکستان کے ایئر اسپیس کی اس کو ضرورت نہیں ہے بالکل, وہ برٹش ٹیریٹری ہے, اور یہ ڈائریکٹ جو اور فلائٹ کی ضرورت نہیں پاکستان کے اوپر. ایک تو یہ چیز ہو گئی, اور دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ بھائی آپ جب ایران کے اندر یہ جنگ بڑھتی چلے گئی, اور اگر ریجیم چینج کی طرف یہ سچویشن گئی, تو یہ اسپیشل فورسز بھیجیں گے ٹو کنٹرول دی جو نیوکلیئر سائٹس کے اوپر جو انریچمنٹ ہوئی ہے, جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ انریچمنٹ ہوئی ہے, وہ ان کو گارڈ کرنے کے لیے. تو وہ پوٹینشلی کیا پاکستان سے جائیں گے, کیونکہ پاکستان کا تو بارڈر ہے, اور یہ سائٹس بھی قریب ہیں پاکستان کے. although ایران از اے ویری بگ کنٹری, لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کچھ یہ ایسی ڈیمانڈ ہوئی ہو. لیکن ابھی تو بہت جلدی ہے اس کا سوچنا رسانہ صاحب, ابھی تو یہ ریڈ آؤٹ جو ہے نا یہ کلیئر نہیں کرتا کہ ایسی چیز ہوئی ہے. اینڈ لاسٹلی میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کی انوالومنٹ اس سچویشن میں یہی ہے کہ پاکستان ایران کی مدد نہ کرے, پاکستان ایران کے کانفلکٹ میں انوالو نہ ہو. ایز فار ایز آئی نو اس سے زیادہ پاکستان کر بھی نہیں سکتا, کیونکہ میں نے آپ کو پریویس پروگرام میں بھی کہا تھا کہ یہ رسکی سچویشن ہے عاصم منیر کے لیے اور فوج کے لیے. اتنی آسانی سے پاکستانی لوگ جیسے دوسری چیز جو ہے, یہ جو ایران کانفلکٹ جتنا بڑھتا جائے گا یہ ڈی اسٹیبلائز کر سکتا ہے UAE کو, اٹ کین ڈی اسٹیبلائز سعودی عربیہ, اٹ کین ڈی اسٹیبلائز دیٹ انٹائر ریجن. کیونکہ 10 بیسز ہیں وہاں پہ, جی ہاں 10 US بیسز ہیں وہاں پہ. اگر ہو سکتا ہے اسی طرح پاکستان بھی ڈسٹیبلائز ہو سکتا ہے. ایبسلیوٹلی ہو سکتا ہے, اور یہ بڑا ہی خطرناک سینیریو جو ہے وہ ڈیولپ ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو تمام عرب ممالک ہیں جو ارد گرد ہیں ایران کے, ان کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر یہ سچویشن جو ہے آؤٹ آف ہینڈ ہوتی ہے تو پھر ان کی اپنی ریجیمز کا کیا بنے گا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے بھی جو انتہائی خطرناک مسائل جو ہیں وہ شروع ہو جائیں. ایک دفعہ وہ سارے کا سارا جو انہوں نے انفراسٹرکچر بنایا ہوا ہے وہ اگر ٹوٹ گیا تو پھر کوئی پتہ نہیں کہ وہاں پہ کیا ہوگا. کیونکہ امریکہ ہر ایک کی پروٹیکشن کے تو نہیں جا سکتا, کیونکہ جب لوگ ان کے لیے یہ بیسکلی تو ہارٹس اینڈ مائنڈس کی جنگ ہے نا, بیسکلی دل کی اور دماغ کی. یو ہیو ٹو, دا پاپولیشن از اونلی انٹرسٹڈ کہ بھائی یہ ہمارے لیے کیا ہوتا ہے اس کے اندر. اگر آپ ایران جیسے ملک کے اوپر انپرووکڈ حملہ کر دیں,
اس کا تو بڑا نیگیٹو ریئیکشن ہوتا ہے اسٹریٹ کے اندر. یو کین اور اسی لیے شاید انہوں نے میرا خیال ہے کہ وارننگ بھی دے دی ہے. دیکھیں نا, جو 10 بیسز ہیں, سیریا میں بیس ہے, جارڈن میں بیس ہے, سعودی عربیہ میں بیس ہے, عراق میں بیس ہے, کویت میں ہے, بحرین میں ہے, وہاں پہ آپ دیکھیں ایمریٹس میں ہے, قطر میں ہے. یہ سب کے سب جو ہیں یہ ایران کے بالکل ساتھ ہیں, اور یہ کراس ایئر جو ہے جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ اس میں موجود ہیں. یہ بڑے آرام سے اٹیک کیا جا سکتا ہے ان کے اوپر. تو یہ 10 جگہوں پہ جو بیسز ہیں, اگر ایران اٹیک کرتا ہے, اگر امریکہ نے اعلان کر دیا کہ جی ہم شامل ہو رہے ہیں, تو ایران ظاہر ہے کہ ریٹیلیٹ تو کرے گا. تو یہ جو چھوٹے چھوٹے منی قسم کے ممالک ہیں, ان کو تو سمجھ نہیں آئے گی کہ ہوا کیا ہمارے ساتھ. بالکل. اور ترکی میں بھی ہے ویسے بائی دا وے. جی ہاں, ترکی میں بھی ہیں, بہت پرانی, تو نیٹو کا ممبر ہے. سو فیکٹ آف دا میٹر از کہ یہ ڈسکشن عاصم منیر کے ساتھ ہوئی ہوگی ڈیفینیٹلی. جب بھی وٹکاف وہاں تھا, اس کی ڈسکشن ہوئی ہوگی کہ اگر وہ ریجن ڈیسٹیبلائز ہوا تو ہاؤ کین پاکستان پلے اے رول ان دیٹ ریسپیکٹ. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. یہ لوگ اس کو اوپر فوکس نہیں کر رہے, لیکن جیسے آپ کریکٹلی کہہ رہے ہیں کہ اگر ڈیسٹیبلائزیشن ہوتی ہے, ایران کی رژیم اگر بہت تھریٹن فیل کرے گی تو ان 10 بیسز کے اوپر یا جتنے بھی بیسز ہیں ان کو اٹیک کرے گی. لیکن ایک چیز مجھے بتائیں کہ یہ اتنی امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی ہے, اتنی امپورٹنٹ میٹنگ کے بارے میں سوائے ابھی آپ نے کہا کہ 1.5 منٹ کی جو گفتگو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی, اس کے علاوہ ہمیں کوئی چیز مل نہیں رہی ہے. اس کے بارے میں ہمیں کوئی ایون نیو یارک ٹائمز یا دوسرے جو اخبارات, واشنگٹن پوسٹ وغیرہ جو وہاں پہ بیسڈ ہیں, وہ بھی ابھی تک کوئی اندر سے خبر نہیں ہمیں دے رہے ہیں. اب انہیں پتہ بھی ہوگا شاید, لیکن وہ دے نہیں رہے ہیں. تو یہ جو ایئر آف سیکریسی ہے, اور خاص طور پہ ایک اور بھی دیکھیے کہ جو میٹنگ ہے اس میں ہماری سائڈ سے صرف 2 لوگ ہیں, اور وہ ہیں چیف صاحب اور ان کے ساتھ ڈی جی آئی ہیں. اچھا, تیسرا ہمارا جو ایمبیسڈر ہے وہ وہاں پہ موجود نہیں ہے. وہ کیوں نہیں ہے؟ سویلین سائڈ پہ بندہ ہی کوئی نہیں ہے وہاں پہ. تو یہ یہاں پہ ذرا تھوڑا سا کان کھڑے ہوتے ہیں نا. نہیں, کان تو کھڑے ہونے چاہیے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی جو تھنک ٹینک کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے عاصم منیر کی, اس کے اندر بھی ان لوگوں کو جو میٹنگ میں تھے ان کو کلیئرلی کہہ دیا تھا کہ آپ کچھ کوٹ نہیں کریں گے باہر جا کے. اور ان میں کچھ 2 فارمر امبیسڈر بھی بیٹھے تھے امریکہ کے پاکستان میں, انہوں نے کوئی کوٹیشن نہیں کی. اور کافی لمبی میٹنگ تھی, کافی ڈیٹیل میٹنگ تھی وہ بھی, اس کی بھی تو یہ بڑی میٹنگ جو ہے. اچھا, دوسرا ایسپیکٹ بڑا امپورٹنٹ ہے اس کے اندر, کیونکہ سویلین سائڈ آ جاتی ہے اس کے اندر. بھائی پاکستان کے اندر تو آج کل سویلین سیٹ اپ مینس نتھنگ. بھائی آپ نے کورٹس کو کنٹرول کر لیا, آپ نے پریس کو کنٹرول کر لیا, آپ نے پالیٹکس کو کنٹرول کر لیا. تو نارملی تو یہ ساری چیزیں ڈسکشن ہونی چاہیے تھی پارلیمنٹ کے اندر, پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر, for making any promises to Trump. اگر promises ہوئے, مجھے نہیں پتا ہوئے. ہاں, لیکن دیکھیں نا, اب یہی بات ہے نا, اسپیکولیشنز ہو رہی ہیں نا. آپ بھی اسپیکولیٹ کر رہے ہیں, میں بھی اسپیکولیٹ کر رہا ہوں, باقی دنیا بھی اسپیکولیٹ کر رہی ہے. اور اوپر سے جس طرح یہ ابھی آپ تھنک ٹینک کے ساتھ ملاقات کا ذکر کر رہے ہیں, اس میں مجھے تو خیر یقین ہے کہ اس میں سے کچھ نہ کچھ تو کوٹیشنز باہر آئیں گی, یا کچھ نہ کچھ اس کا آف دا ریکارڈ جس طرح کی باتیں ہم باہر کر لیتے ہیں وہ آ جائیں گی. لیکن یہ جو ہم اپنا ایک اس طرح کا پرسونا ہم نے بنا دیا کہ ہم کوئی بات جو ہے وہ اوپنلی نہیں کر سکتے یا کرنا نہیں چاہتے ہیں, تو یہاں سے کویسچنز پھر کھڑے ہوتے ہیں نا کہ بھئی آخر آپ نے کیا کیا ہے جو کہ آپ چھپانا چاہ رہے ہیں. جی بالکل ہوتے ہیں, لیکن ان کو یہ جو سیٹ اپ ہے, جیسے پاکستان کے سیٹ اپ کی بات کر رہا ہوں, تو ٹرمپ کو ہی ڈزنٹ کیئر کہ پاکستان کیا کرتا ہے اور کس طرح ڈیل کرتا ہے اس کو. ہی ڈزنٹ کیئر کہ پاکستان میں کتنے کویسچنز ہوتے ہیں. پاکستان کے اندر خود میرے خیال میں یہ جو سیٹ اپ ہے, اٹ ڈزنٹ کیئر اینی مور, بیکاز دے ریئلائز کہ بھائی اپوزیشن تو کوئی ہے ہی نہیں. تو پھر ان کا رول کیا ہے؟ دیکھیں نا, مجھے ایک بات بتائیں کہ پارلیمنٹ کا اس وقت کیا رول ہے, اس وقت سویلین سیٹ اپ جو ہے اس کا کیا رول ہے؟ کیا یہ سارے کے سارے they have been rendered irrelevant? It's a rubber stamp situation, کسانہ صاحب. یہ بیسکلی ان کو پتا ہے کہ جو چیز یہ کہیں گے, فوج کہے گی, وہ کیری آؤٹ ہو جائے گی. یہی ہوا ہے اور یہ ہوتا رہے گا. اسی طرح سسٹم سیٹ اپ ہوا ہے اسی چیز کے لیے. So it's a rubber stamp parliament. What else can we say about it? تو ربر سٹیمپ کا مطلب تو پھر یہی ہے نا کہ ریلیونٹ ہی ہے نا. بس اس کو دوسرے لفظ میں آپ پریکٹیکلی they don't exist. یہ صرف آن پیپر they do exist, لیکن پریکٹیکلی ان کا کوئی رول نہیں ہے. جی ہاں, اور جب تک کہ پاکستان کے عوام یہ سچویشن کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو کوئی چینج نہیں آئے گی. جس دن وہ نہیں ایکسیپٹ کریں گے تو پھر کوئی چینج آ سکتی ہے, لیکن اس کے آثار بہت کم نظر آ رہے ہیں. بہت کم نظر آ رہے ہیں. پاکستان کے عوام بھی نہیں چاہتے نا, پاکستان کے عوام بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یار جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے, ہمیں کیا
بیچ دیں گے بیچ دیں, ہمیں کیا. لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ جو نیشنل سیکورٹی کے معاملات ہیں ان کے اوپر پوری قوم کو اعتماد میں لینا بہت ضروری ہوتا ہے, اور کوئی ایک شخص اپنی ومس کے اوپر جا کے کوئی ڈیسیژن نہیں لے سکتا, چاہے وہ کچھ بھی ڈیسیژن ہو, جو بھی ڈیسیژن ہو. دیکھیں نا, اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آپ کو بلایا ہے تو آپ ان کو صاف یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم وی ول ٹیک اٹ اپ ان دی پارلیمنٹ جو کہے گی اس پہ ہم بات کریں گے, پھر دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. لیکن یہ تو پھر آپ اس میں کہہ رہے ہیں نا کہ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بلایا تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ انویٹیشن بیسکلی ایک پاکستانی ایفرٹ تھی, ایک سعودی ایفرٹ تھی, ایک آل ٹوگیدر ایفرٹ تھی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کنونس کیا گیا کہ آپ عاصم مرید سے ملیں. تو یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا انویٹیشن مجھے نہیں لگ رہا ہے بالکل. یہ انویٹیشن یہاں سے سرکولیٹر ایم بی ایس اس میں انوالو تھا, ڈیفینیٹلی یو کین ٹیل. اور اس میں یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ سمجھایا گیا کہ آپ کے ان صاحب سے ملنے کے آپ کو کچھ فائدے ہیں. تو انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ٹھیک ہے. تو اچھا, تو پارلیمنٹ میں ڈسکشن کی تو کوئی بات نہیں تھی پہلے. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ جو فائدے ہیں وہ کیا ہیں. کوشچن تو یہ اٹھتا ہے نا کہ امریکہ کے کیا فائدے ہیں اس میں. امریکہ میں بتاتا ہوں آپ کو کیا فائدے ہیں. امریکہ کے لیے تو بڑا سمپل فائدہ یہ ہے کہ بھائی ان کو انٹیلیجنس ملی, ان کو ایک بریفنگ ملی فرام somebody or from a source that knows the region very well. It knows بھائی بڑے سال افغانستان میں امریکہ انوالو رہا, پاکستان واز the next فرنٹ لائن اسٹیٹ رہا ہے, بڑی پرانی ریلیشن شپ ہے. تو وہ یہ بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہے. دوسری چیز جو ابھی آپ نے جو شروع کیا تھا پروگرام وہ یہ تھا کہ بھائی پاکستان ایکسپیکٹس ٹرمپ ٹو پلے ایون بگر رول ان پیس ود انڈیا, جو کہ انڈینس ایکسپٹ نہیں کر رہے بالکل, لیکن ہی کین پلے دیٹ رول. تو وہ ایک اور ریزن تھا کہ بھائی فار ٹرمپ کہ بھائی میں شائن کروں, اور اس کا وہ سو کال آج انہوں نے دے دیا کہ بھائی آپ کو نامینیٹ کر رہے ہیں پیس پرائز کے لیے. تو یہ ساری چیزیں تو ٹرمپ کو کچھ فائدے بھی تو ہیں نا اس میں. لیکن وہ کل بھول جائیں گے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کا تو اسٹائل آپ کو پتا ہے نا, ہفتے بھر میں تو عاصم منی کو بھول جائیں گے. وہ اسی طرح آپریٹ کرتے ہیں وہ. ہاں, لیکن اٹس بیڈ اومن فار پاکستان اینڈ پاکستان's ڈیموکریسی اور پاکستان کا جو ڈیموکریٹک پروسیس. آپ اس طرح دیکھ لیں, اور یہ ڈسکشن میں I'm sorry I have to say this, لیکن جیسے کہ اس کے اوپر پی ٹی آئی کے اوپر افیکٹ ہوا ہے, ان کی ڈیمونسٹریشنز کے اوپر افیکٹ ہوا ہے, ان کی جو اسٹرگل کے اوپر افیکٹ ہوا ہے وہ کافی زیادہ ہے. It might be a time for PTI to look for other options. یہ جو عمران خان کی پاپولیرٹی, جیل میں بیٹھ کے انہوں نے کافی کیش کر لی, لیکن آگے چل کے عمران خان کب تک جیل میں رہیں گے, تو کچھ اکوموڈیشن تو ہونی پڑے گی سسٹم, کرنی پڑے گی. Sorry I have to say this, لوگ پسند نہیں کریں گے آپ کے ویورز, but this is the fact. ہاں نہیں یہ بات صحیح ہے, لیکن اس میں ایک اور چیز بھی ہے نا کہ جس طرح بھی ہم یہ بڑے ٹرمپیٹ کر رہے ہیں جی کہ بڑا زبردست ایک موقع مل گیا پاکستان کو, اور بڑا زبردست پاکستان ریلیونٹ ہو گیا ہے, اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا, ایک وکٹری کے طور پر اس کو لیا جا رہا ہے. آئی ہوپ اٹ ڈزنٹ بیکم پھر ایک وکٹری, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ بڑی سچویشن جو ہے وہ بڑی بھیانک بھی ہو سکتی ہے, اور یہی چیز جو ہے یہ پاکستان کے خلاف بھی جا سکتی ہے. اور ایون جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں ان کے بھی یہ بہت ہی ٹرکی قسم کی سچویشن ہوگی اگر آگے جا کے ڈیولپ ہو سکتی ہے. جی ہاں, جیسے میں نے کہا کہ بھائی آپ نے ضیاء الحق کے بعد جو ہم نے سائڈ کیا تھا افغان وار کے اندر, تو اس میں کلشنکوف کلچر آ گیا پاکستان کے اندر, ایکسٹریمزم آ گیا. مشرف کے ساتھ جب انہوں نے جوائن اپ کیا تو ہمارے پاس ڈرون سٹرائکس ہوئے, ہمارے سولجرز کو مارا امریکہ نے بارڈرز کے اوپر, جو آپ کو پتا ہے کتنے انسیڈنٹس ہوئے ہیں. تو یہ تو ریپرکشنز تو ہو سکتے ہیں, لیکن اس دفعہ یہ ہے کہ ایران ایک بہت بڑا ملک ہے, پاکستان سے مور دین ڈبل ہے سائز میں جی, اور اس کی پاپولیشن 90 ملین ہے. ایک چیز کو خیال رکھنا پڑے گا کہ شاید اسرائیل نے مسٹیک کیا ہے, اور اسرائیل کو وارن کیا جا رہا تھا کہ آپ ایک ہفتے میں نہیں جیت سکتے یہ جنگ. اور میں نے آپ سے کتنی دفعہ کہا ہے کہ ایران کی جو مڈل کلاس ہے, جو کہ ریئل لوگ ہیں وہاں کے, بڑے لوئل ہیں اپنی اسٹیٹ کے ساتھ. not loyal to the regime but loyal to ایران. یہ بڑی ان کا نیشنلزم جو ہے, ان کا نیشنلزم بہت اسٹرانگ ہے, بہت اسٹرانگ ہے. اور خاص طور پہ دوسرے ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ ٹھیک ہے, ان کے اوپر سینکشنز وغیرہ لگی ہوئی ہیں, سب کچھ ہے, اس کے باوجود انہوں نے بڑی زبردست ڈیفینس پریپیئرڈنیس جو ہے ان کی وہ بڑی سالڈ ہے. جی ہاں, ایٹ لیسٹ سچویشن میں پہلے انہوں نے کچھ مسٹیکس کیے, جب یہ لیڈرشپ وائپ آؤٹ ہوگی اس سے افیکٹ تو ہوا ہے, بڑی میجر لیڈرشپ. اور اب جو ہے اسرائیلی کیا کر رہے ہیں,
وہ اٹیک کر رہے ہیں دو چیزوں کو, ایک تو میسائل لانچرز ہیں, اور دوسرا جو فیول جاتا ہے ٹو فیول the راکٹس, اس کو یہ سپلائی بند کر رہے ہیں ان کی. تو دیکھتے ہیں کہ یہ جو آپ ویل پلان کی بات کر رہے ہیں کہ ان کے پاس ریزروز میں کیا ہے. یہ ان کی تیاری تو وہ 20 سال سے وہ لگے ہوئے اسی کے اوپر. لیکن ایک ساتھ ایک اور چیز مجھے بتائیں کہ ان کے یو ایس کی اپنی جو انٹیلیجنس رپورٹس ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی یہ نیوکلیر پروگرامز نہیں تھے, ان کا ویپن پروگرام نہیں تھا, لیکن کیا مسئلہ ہے کہ یہ اس کو سننے کو نہیں دے رہے ہیں. اب آگے سے یہ چیف جو ہے وہ ایکو کر رہا ہے موساد کی جو فائنڈنگ ہے آن ایران نیوکلیر ڈیل اور ایران نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے. تلسی گیبرڈ کہہ چکی ہیں, اور مجھے یہ بھی شک ہے کہ تلسی گیبرڈ جو ہے وہ ابھی نیکسٹ آن لائن ہوں گی, ان کو نکالا جائے گا یا ان کو سائڈ لائن کیا جائے گا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں سے, کیونکہ جو انہوں نے کہا نا کہ آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ واٹ شی سیز, تو اس سے میرا خیال ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ کافی سیریس ہوتی چلی جائیں گی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آئندہ چند دنوں میں یہ جو انہوں نے کہا کہ 2 ہفتے کا ہم ریسپائٹ دے رہے ہیں, پاز کر رہے ہیں, اس کے بعد پھر یہ اناؤنس کریں گے جنگ میں جانے کا, یا یہ یہاں سے اب ٹاکو مومنٹ آ گیا؟ اچھا, دو چیزیں میں کوئکلی کہہ دیتا ہوں کہ ایک تو آپ کو یاد ہوگا کہ WMD کا جو کلیم تھا صدام حسین کے خلاف جو کمپلیٹلی رانگ تھا, اس میں سیکرٹری آف اسٹیٹ نے جھوٹ بولا تھا. یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ نے کالن پال جو بڑا ریسپیکٹڈ آدمی, اس نے جھوٹ بولا تھا UN سیکورٹی کاؤنسل میں. تو یہ وہی مومنٹ ہو سکتی ہے کہ ایران کے پاس انریچمنٹ نہیں ہے بالکل, رائٹ. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ایسے کلیم کرنے سے تو کچھ نہیں ہوتا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ میرا نہیں خیال یہ رکے گا 2 ہفتے کے لیے. 2 ہفتے کا کہاں ہے اس میں, یہ کل بھی شروع کر سکتا ہے. تو وی ہیو ٹو بی ویری واچ فل. اس میں یہ کہنا کہ بھائی 2 ہفتے رک جاتے ہیں ڈزنٹ مین دیٹ امریکہ ول ویٹ 2 ویکس. اگر ان کا انٹرسٹ ہے جانے میں تو یہ چلے جائیں گے. ہاں بڑی سیریس سچویشن ہو سکتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ اگر امریکہ نے یہ بے وقوفی کی تو یہ ان کے لیے بھی اور ان کے ایلائز کے لیے بھی بہت ہی خطرناک ڈیسیژن ہو سکتا ہے, جو کہ ان کے ریجن میں اپنے ایلائز ہیں سارے کے سارے یہ جو عرب ممالک ہیں, وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ دعائیں کر رہے ہوں گے کہ یہ اس طرح کا ڈیسیژن نہ کرے. جی ہاں, اور ایک چیز اور امپورٹنٹ ہے کہ بھائی ایران کی جو اپوزیشن ہے, میں نے پہلے بھی کہا آپ سے, وہ تیار نہیں ہے. کون سی گورنمنٹ آئے گی ایران کے اندر؟ بھائی دی آیت اللہ ہیو بین رولنگ فار 40 years پلس. ویکیوم کے اندر تو کوئی ملک نہیں چل سکتا, اتنا بڑا ملک. تو تیاری بھی تو نہیں کی نا ٹرانزیشن کی. ٹرانزیشن کی بھی تیاری نہیں کی ہے. دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو انہوں نے نیوکلیر کلیمز وغیرہ کیے ہیں, اس پہ نیو یارک ٹائمز نے جو کل جو خبر دی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ سم امریکن آفیشیل سیڈ دوز نیو اسیسمنٹس جو کہ انہوں نے ابھی کی ہیں ایکوڈ مٹیریلز پرووائڈیڈ بائی موساد which believes that Iran can achieve a nuclear weapon in 15 days. ذرا اندازہ لگائیں آپ, 15 days میں وہ کہہ رہے ہیں کہ نیوکلیر پروگرام جو نیوکلیر ویپن جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. This is ridiculous. نہیں, بالکل ریڈیکولس ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا نا, کالن پاول نے جو بات کی تھی, وہ جو کمپلیٹلی فالس بات کی تھی, اس کے امریکہ نے حملہ کیا تھا عراق کے اوپر اسی وجہ سے. تو کہ آنے والا بس بم آنے والا WMDs, یہ تو ایسی چیزیں کرتے رہتے, اور موساد ہی پرووائڈ کرتی ہے ایسی انفارمیشن موسٹ آف دا ٹائم. تو اس کا مطلب ہے تلسی گیبرڈ از گون. میرا یہ خیال ہے کہ نہیں بچ سکتی اب. ہاں میرا خیال ہے کہ اس کو سیکریفائس کر دیا جائے گا. بہرحال اس کے اوپر ذرا دیکھتے رہیں گے, کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں یہ پاکستان کے انٹرنل معاملات کے اوپر بھی امپیکٹ کریں گی, ایکسٹرنل پہ بھی کریں گی. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سعد بھائی؟ نہیں جی بالکل نہیں, بہت شکریہ. تو بس یہ ہے کہ خواتین حضرات انشاءاللہ جلدی آپ سے ملاقات ہوگی اور مزید لیٹسٹ ڈیٹیلز کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. بہت بہت شکریہ سعد بھائی, انشاءاللہ سی یو سون جی. السلام علیکم.